अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नज़ारा बदला हुआ है। उसकी वजह यह है कि ना आज मैं ऑफिस में हूँ, ना मैं घर में हूँ, ना ही वर्क फ्रॉम होम है। थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर था सारा दिन, तो इसलिए सोचा कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी थी जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी था और आपसे तबसरा शेयर करना था। तो एक कोर्ट हाउस के बाहर ही जो है बैठ के आपको वीडियो बना रहा हूँ। अगर आवाज़ थोड़ी मुनासिब ना हो तो उसके लिए पेश की माजरत। मैं कोशिश तो करूँगा कि इसकी क्वालिटी इन्हांस करके आवाज़ अच्छी आ जाए। तीन मुख्तसर बातें करनी हैं। पहली तो है जनाब काजी फैज़ ईसा साहब की जो एक नई सलीबी जंग है। जिहाद तो इसको नहीं कहा जा सकता, वो तो बड़ा एक मुकद्दस सा काम होता है। सलीबी जंग ही लगती है उनकी, जो अपने ज़ाती मकासद के लिए वो शुरू है। उसके ऊपर बात करेंगे। आज कासिम सूरी के टॉपिक को लेकर उन्होंने कोर्ट में एक नया महाज खोलने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है वो भी इनको उल्टी पड़ने वाली है। उसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल और माशरती सूरत हाल है, वहाँ ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कल का एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर में इलेक्शन जो अब से कुछ ही दिनों में है, उसके ऊपर नई स्ट्रेटजी कंपनी बहादुर की क्या अनफोल्ड हो रही है और आपके सामने भी आनी शुरू हो रही है, और उससे आपको आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जनाब काजी फैज़ ईसा साहब की नई सलीबी जंग, या एक जारी सलीबी जंग। सलीबी जंग मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, और जिहाद इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जिहाद तो होता है किसी भी नेक मकसद के लिए, उसके लिए आपका मुसलमान होना भी मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। आप नेक मकसद के लिए कोई भी काम करें, एक इंसानियत की भलाई करें, लोगों के हक का दिफा करें, तो जिहाद हो सकता है। आप ज़ाती मफाद में लोगों से लड़ाई मोल लें तो उसको आप सलीबी जंग ही कह सकते हैं, जिहाद तो नहीं कह सकते। अब ज़ाती मफाद हमारे भाई साहब का ये है कि चूँकि उनके अंदर एक बुग़्ज़ है, एक अनाद है, और वो बुग़्ज़ अनाद जो है वो अपने मुखालफीन के लिए है, और वो सब का सब ज़ाती एजेंडा है। इसमें लेफ़्ट राइट की, हक और बातिल की कोई तफरीक नहीं है। आज काजी साहब ने अपनी अदालत में एक मुकदमा था कासिम सूरी साहब का, कोई जो इलेक्शन से मुतल्लिका उनकी अहलियत से मुतल्लिका एक केस था जो बड़े अरसे से पेंडिंग था शायद। उस सिलसिले में वहाँ पे इन्होंने एक नए महाज का आगाज़ कर दिया, जो मेरी नज़र में इनको उल्टा पड़ने वाला है। अब वो जो नया महाज उन्होंने खोला है, उसके अंदर कुछ जो चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि कल ही एक हुक्मनामा आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उनके रजिस्ट्रार की जानिब से, कि जितने यूट्यूबर्स वगैरह हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनके दाखिले वगैरह। और उसके ऊपर एक बात ये भी थी उसमें कि आप जो है अपनी रिकॉर्डिंग जो हैं वो अदालत की विसिनिटी में या उसकी बिल्डिंग में नहीं कर सकते। लेकिन आज हमने देखा कि जनाब मतीउल्लाह जान साहब जो बड़े फेवरेट हैं, वो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर हर्जा सराई कर रहे थे और इस केस में बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे थे। तो शायद उनके लिए ये छूट है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके ऊपर ये पाबंदी होगी, जैसे कि सतूर वगैरह। बहरकैफ अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। काजी साहब ने आज कासिम सूरी के मुकदमे में फरमाया कि जी किस तरह से उनका मुकदमा 4 साल जो है उस पर स्टे रहा और वो चलता रहा। इसके ऊपर सारी जनाब तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और उन्होंने जो मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं वो उसको एंजॉय करते रहे, जो उसकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और फिर वो डिप्टी स्पीकर भी रहे। और फिर वो कहाँ की बात को कहीं और ले गए और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने एक आईनी बहरान भी पैदा किया था, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए वगैरह वगैरह। बहरकैफ उन्होंने उनको उसमें ज़ाती हैसियत में भी समन कर लिया है। अब असल में ये सारी जो बातें करने थी, इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद जो था वो बड़ा सिंपल सा था, बुग़्ज़ और अनाद। बुग़्ज़ और अनाद किसके बारे में है? बुग़्ज़ और अनाद है जनाब पहले जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उनके बारे में इनका एक ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद है, और उनसे बदला लेना चाहते हैं और कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, और इस केस में भी उनके ऊपर वो कुछ ना कुछ करने की सोच रहे होंगे। और दूसरा अनाद उनको लाजमी इमरान खान साहब से है और वो उनकी जमात से है, तो इसलिए वो साथ कासिम सूरी को भी इस मामले में रगड़ रहे हैं। अब मैंने अर्ज़ ये करनी है जनाबे वाला कि आपने ये जो एक सिलेक्टिव किस्म की एहतसाबी शुरू की है, ये आपको पहले भी उल्टे पैरे पड़ चुकी है। इसमें भी अगर आप ये देखने जा रहे हैं तो मेरा आपको एक चैलेंज है, सवाल भी समझ लें या चैलेंज समझ लें, कि जब आप कासिम सूरी के स्टे का मामला देखने जा रहे हैं, पहली तो बात है कि स्टे का तमाम जो तर्ज जिम्मेदारी है वो अदालतों के ऊपर आती है और किसी एक जज के ऊपर नहीं है, पूरे निज़ाम के ऊपर है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक और शख्स है जिसने, मैं समझता हूँ, कासिम सूरी से भी ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं और बड़ी मौज मस्तियाँ की हैं,
اور بڑا جناب اس نے گھی کے اندر اپنا سر ڈالی رکھا ہے، اور آج بھی اس کا سر گھی کے اندر ہے۔ تو قاضی صاحب، اگر آپ کی یہ جنگ جہاد ہے اور صلیبی جنگ نہیں ہے، تو آپ سب سے پہلے اس شخص کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کو کیسے 3 سال سے زائد جو ہے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے کے باوجود، اس کا اپنا ماننے کے باوجود کہ جھوٹا ایفیڈیوٹ تھا، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، بلکہ 3 سال نہ صرف وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی رہا، بلکہ اس نے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز بھی انجوائے کیے، اور اس شخص کا نام ہے فیصل واڈا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی، اس کو بھی یہ تمام جو انجوائمنٹ تھی یا سہولتیں حاصل تھی، وہ سہولتیں حاصل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے مقدمے کا فیصلہ 3 سال تک نہیں کیا گیا، معاملہ لٹکتا رہا۔ تو کیوں نہیں آپ اس چیز کو دیکھتے اور اس کو اٹھاتے؟ کیونکہ اگر آپ صرف قاسم سوری کے اوپر جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات آپ کی ذاتی اناد کی ہے، جب آپ فیصل واڈا کو کرنا چاہیں، اگر آپ اتنا ہی احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ فیصل واڈا تو دیکھیے، قاسم سوری تو ڈپٹی اسپیکر تھے، فیصل واڈا تو ایک وفاقی وزیر رہے تھے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بڑا ایک آپ کا سلیکٹیو سا کام ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ فیصل واڈا کی پشت پناہی کون کر رہا تھا، اس کی بھی انویسٹیگیشن آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ فیصل واڈا، میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ فیصل واڈا جو ہے اس کے اندر اتنی کنسسٹنسی پائی جاتی ہے کہ ہماری کمپنی بہادر کے اندر ایک عہدہ ہوتا ہے ڈی جی سی کا، اس عہدے کا اتنا وفادار ہے کہ میں تو جب سے اس کو دیکھا ہے 2018، پہلے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن 2018 سے لے کر 2024 آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جنوری کی 23 تاریخ کو، تو یہ فیصل واڈا اسی عہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ عہدہ ہمیشہ اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی اس کی ساری حفاظت ان لوگوں نے کی تھی، آج بھی اس کی حفاظت اس کی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تمام ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پوری سیاست کو، پوری جمہوریت کو اور تمام سیاستدانوں کو بشمول عمران خان، نواز شریف، زرداری، سب کو جھاڑ پلا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے قاضی صاحب، یہ ایسی کیا بات ہے؟ اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ تمام میڈیا جانتا ہے، وہ اس کی گواہی دیں گے کہ ان کے پیچھے کون ہے اور ان کی کون حفاظت کر رہے ہیں۔ تو خیر، اگر آپ نے یہ واقعی ہی کام کرنا ہے تو پھر علم اٹھائیے اور تمام ایسی لوگوں کو جو سہولت کاری کرتے ہیں جوڈیشری میں سے، ان سب کو احتساب کے کٹہرے میں لے کر آئیں۔ لیکن آج قاضی صاحب جو سب سے افسوسناک بات ہے، وہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا جو مظاہرہ دھرنا جاری تھا اسلام آباد میں، وہ بغیر کسی امید کے اور بغیر کسی نتیجے کے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو تھی وہ اسلام آباد اس ہوپ کے ساتھ آئی تھی کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور شاید اس کو مسنگ پرسنز کے ایشو کے اوپر کوئی نہ کوئی انصاف مل سکے۔ انصاف تو دور کی بات ہے، آج وہ لوگ اپنی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہو رہے ہیں خالی ہاتھ، اور اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا قصور اس جھوٹے روپ کے درشن کا ہے جو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دکھایا ہوا تھا، کیونکہ اب وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ یہاں سے یہ لوگوں کی بھی امیدیں بھی ختم ہو گئی ہیں، جو ریاست کے لیے کسی صورت بھی ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جو آپ سے عرض کرنی تھی، پاکستان کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے، اور وہ چیز ہے اس وقت پاکستان کا جو معاشی اور معاشرتی صورتحال ہے۔ کل ایک بڑی ہی اندوناک اور غمناک خبر تھی، جس سے میں تو کافی ڈسٹرب رہا، بہت سارے اور لوگ بھی ڈسٹرب رہے۔ یہاں پہ جو پاکستانی موجود ہیں، جن 2-4 لوگوں سے بات چیت ہو جاتی ہے، ان لوگوں نے بھی بڑا اس میں تشویش کا اظہار کیا، اور وہ تھا کہ کل کراچی میں ایک صاحب نے اپنے 2-3 بچوں کو گولی مار دی، اور بیوی کو بھی گولی مار دیا، اور خودکشی کر لی اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر، نوکری چھن جانے سے تنگ آ کر۔ دوسری جانب ایکسپریس وے اسلام آباد کے اوپر ایک شخص کو 30 سالہ جوان تھا، اس نے اپنے آپ کو پھندا ڈال کر لٹکا لیا، وہ تصویریں بھی کل گردش کرتی رہی۔ یہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے حکمرانوں کے لیے پتہ نہیں ان کو کیوں کچھ نہیں ہوتا، جو اس وقت ہمارے کمپنی بہادر کے جو لوگ ہیں ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فوج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جوڈیشری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کاکڑ ماکڑ تو میٹر نہیں کرتے، لیکن کیا یہ باقی جو لوگ جو اصل میں صاحب اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، طاقت ہے، وہ کیوں نہیں اس چیز کے اوپر توجہ دیتے؟ کیونکہ یہ ہے اصل میں آپ کے پاکستان کا مسئلہ۔ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں، یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان میں
مایوسی اور ایک اس حد تک پھیل چکی ہے کہ لوگ اپنے معصوم چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ملک کے اندر ماحول کو تھوڑا بہتر کریں، لوگوں کو امید دلائیں۔ ٹھیک ہے راتوں رات بہتر نہیں ہوئی، لیکن لوگوں کو نظر تو آنا چاہیے کہ ہماری داد رسی والا کوئی ہے، کوئی موجود ہے۔ آپ نے تو کاروبار کا سلسلہ بند کر دیا، آپ نے تو کاروباری لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آپ نے جو کاروباری لوگ ہیں، اس وقت پاکستان میں صرف وہ شخص اس کی جان مال عزت محفوظ ہے جو عمران خان کو گالی نکالے اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، وگرنہ تو پاکستان میں نہ کسی کا سرمایہ محفوظ ہے، نہ کسی کی جان عزت مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالیے۔ آخر میں جو الیکشن کا اس وقت پاکستان میں ماحول ہے، آپ جانتے ہیں کچھ دنوں میں الیکشن ہونے والا ہے۔ آج ایک بڑی خبر اس میں یہ آئی کہ وفاقی کابینہ نے فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فوج کی نگرانی میں اس کی حفاظت میں الیکشن ہوگا۔ یہ لاسٹ منٹ پہ اس لیے کیا گیا ہے جناب کہ جو ملک میں جو آپ نے دھاندلی کرنی ہے اس میں آپ چاہتے ہیں کہ کم ٹرن آؤٹ کم ہو، کیونکہ جتنا ٹرن آؤٹ کم ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے دھاندلی کا چانسز ہوں گے، کیونکہ یہ والی حرکات کر کے عوام کو ایک میسج بھی دینا ہے کہ بڑا جناب خطرہ ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، کم لوگ نکلیں، کم لوگ باہر آئیں۔ یہ تصویر بڑی ہل رہی ہوگی، معذرت کیونکہ ایک تو میں نے یہ سیلفی اسٹک اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ تو خیر جی، یہ اس وقت منصوبہ ہے کہ کم سے کم لوگ ٹرن آؤٹ ہو، اور یہ فوج کی تعیناتی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور الیکشن ڈے کے اوپر جو گل کھلائے جائیں گے اس میں بھی یہی کوشش ہوگی کہ عوام کم سے کم باہر نکلے تاکہ ڈبے جو ہیں وہ خود سے بھرے جا سکے۔ اس میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ پچھلے ایک دو دنوں میں ایک اور جو ہے جسے کہتے ہیں نا جن بوتل سے باہر آ گیا اور وہ دیکھنے میں نظر آیا، وہ یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جن کو مختلف عجیب و غریب قسم کے ہم نے دیکھا انتخابی نشان ملے، اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو بیلٹ پیپر کی چھپائی ہو رہی ہے اس چھپائی میں انہی ناموں سے ملتے جلتے نام اور ان نشانوں سے ملتے جلتے نشان، جس میں سے ایک مثال آپ کو پشاور میں ایک امیدوار کی نظر آئی جہاں پہ ایک کو ٹینس کا ریکٹ ہے اور ایک کو شاید بیڈمنٹن کا ریکٹ ہے، تو وہ دو ریکٹس بنے ہوئے ہیں ایک ہی کے اوپر، یعنی کہ جو مہر لگانے والا ہے وہ کنفیوز ہو جائے۔ اور پشاور والا تو بیلٹ پیپر میں دیکھ رہا تھا اس میں تو شاید دونوں کا نام بھی سیم ہے امیدواروں کا۔ تو خیر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے اس وقت جو صورتحال ہے آن گراؤنڈ، کہ یہ ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اس طریقے سے کنفیوز کیا جائے، لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ کل نواز شریف کا جو مانسیرے والا جلسہ تھا میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی رپورٹڈلی لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو اب اس سچویشن کو اب ظاہری بات ہے ایسی ہی دھاندلی سے ہرایا جا سکتا ہے جس قسم کی دھاندلی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فوج کی تعیناتی ہوگی، دفعہ 144 لگا دیا گیا ہے، جلسے جلوس کوئی کر نہیں سکے گا۔ سلمان اکرم راجہ کا جس شخص نے کل ہوسٹ کیا اس نے ریلی نکالی، وہ پورا خاندان اٹھا لیا گیا۔ تو اس قسم کے ماحول کے اندر اب یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہمارے آئینی حقوق کے تحفظ کرنے کی جن کی آئینی ذمہ داری ہے، وہ اس وقت خود ایک صلیبی جنگ میں مصروف ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت تو تمام کی تمام سچویشن جو ہے وہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ لیکن آخر میں میرا پیغام جو ہے یا میرا ایک سوال ہے وہ عوام سے یہی ہے کہ اگر آپ اس دن نکلے اور آپ نے ووٹ ڈال دیا تو یقین جانیے کہ کمپنی بہادر کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ تھوڑا سا تردد کر کے ہر حلقے کے لوگ خود بھی نشان کا یہ واضح کر سکتے ہیں کہ کس کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی والا ہے، اور اس سے جو ہے اگر جو نون لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو بڑی تعداد میں ناکامی ہوتی ہے تو یہ سچویشن بھی ایک ایسی کھڑی ہو جائے گی جہاں پہ آف کورس وہ جو ڈیزائن ہے وہ شاید پورا نہ ہو سکے۔ لیکن ابھی یہ جو اگلے 10 دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ اس کے اندر جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ایز بطور پارٹی رہ سکیں تو پھر تو ایک یہ ایفرٹ جاری رکھنی ہوگی کہ عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں ہر صورت حلقہ وائز کہ ان کا جو منتخب نمائندہ ہے، ایک تو سوال یہ ہے کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہے، اور دوسرا اس چیز کو وہ یقینی بنانا ہوگا کہ جس دن اگر وہ منتخب ہو جاتا ہے اس کی وفاداریاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہی رہیں۔ یہ دوسرا بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کے بعد۔ تو اسی کے اوپر مزید آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ ابھی یہاں سردی بھی بڑی زیادہ ہو گئی اور ہاتھ بھی میرے بڑے کانپ رہے ہیں،
اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کوشش کروں گا رات کو یا کل صبح دوبارہ مزید تجزیوں کے ساتھ حاضر ہو سکوں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ اور خدا حافظ.